अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज। इस बज़्म शऊर में रौनक हैं हमारी हारून रशीद साहब, सलमान गनी साहब, सुहेल बड़ाई साहब, वेलकम बैक सुहेल साहब, और अयाज अमीर साहब। अयाज अमीर साहब आज खासे संजीदा दिखाई दे रहे हैं। मामलात भी मुल्क के कुछ इसी तरह है कि सियासी भूनचाल के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। आज ख्वाजा साद रफीक फिर आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उन्होंने कहा कि खान साहब बगलें ना बजाएं, कुछ अरसे के बाद आप बगलें झांकेंगे और जो मिठाई आप खा रहे हैं ये आपको हजम नहीं होगी। इन तमाम बातों से बेनियाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज परेड ग्राउंड में यौम तशक्कुर मना रही है। इमरान खान खिताब करेंगे और कभी इम्कान है कि वो हिकमत अमली का, आइंदा सियासी हिकमत अमली का ऐलान भी करेंगे। इसी से मुतालिक आपके सामने सवाल रख रहे हैं कि क्या इमरान खान की सियासी हिकमत अमली दुरुस्त समत में जा रही है? आप ट्विटर पर हमें इस सवाल का जवाब दीजिए कि अब इमरान खान जिन्हें ज़्यादा मोहतात खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक फतह उन्हें हासिल हो चुकी। जो वो आउट करने की बात करते थे, वो आउट विकेट उन्होंने उड़ा दी नवाज शरीफ की। उसके बाद अब वो क्या करेंगे? सियासी हिकमत अमली दुरुस्त समत में है? इसी बाबत हम सवाल हारून साहब के सामने रखें। हारून साहब, आप कहते हैं कि इमरान खान इससे पहले उस तरह चलाकी होशियारी से नहीं खेल सके, लेकिन अब तो बहुत मोहतात खेलने की जरूरत है। आपको लगता है आज वो अब वो मोहतात खेलेंगे? बहुत ही अच्छे खेले, एक्सीलेंट। वर्ल्ड कप जिस तरह खेला था ना, इस तरह खेले पनामा केस में। हाँ बिल्कुल, ये आखिरी दिनों में खास तौर पर पनामा पे उनका ये कायम रहना विकेट पे। जिस तरह हनीफ मोहम्मद कितने दिन खड़े रहे थे जी? 2 दिन खड़े रहे थे जब उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था। खड़े रहे ना विकेट पे। ये इस पनामा केस के मामले में तो एक्सीलेंट उन्होंने प्ले किया। ये सुप्रीम कोर्ट का ठीक है, बड़ा एजाज़ है, अच्छे जज थे, बहुत ज़रूरतमंद और खरे उनका है, JTI का है, और भी बहुत से लोगों का है, बहुत से लोगों ने तायद की। लेकिन इसको लीड उन्होंने किया है, डिटरमिनेडली किया है, बड़ी मुस्तकिल मिजाजी और बहादुरी के साथ किया है, और यहाँ तक वो ले आए। उसके बाद भी उनका जो है परफॉर्मेंस ठीक है। बाकी जो मसाइल हैं वो हम डिस्कस करते रहे हैं, वो आइंदा भी कर सकते हैं। टिकटें किस तरह, पार्टी की तंजीम, ये वो, उसमें कई चीज़ें, होमवर्क करना। मगर ये तो ठीक है, बाकी आज उनकी तकरीर से अंदाज़ा होगा। मेरा ख्याल है कि इफ़ नॉट थाउजेंड्स, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, लोगों के जहन अब जाग। नवाज शरीफ ने जो रोना पीटना शुरू किया ना, मजलूम बनने की कोशिश की, उसके बाद सैकड़ों हज़ारों लोगों ने सोचना शुरू किया और पॉइंट्स लिख कर उनको भेज रहे हैं सैकड़ों आदमी। अच्छा, ये एक्सीलेंट चॉइस है शेख रशीद का बतौर वज़ीर आज़म नामज़द करना? मेरे ख्याल में ये दुरुस्त फैसला नहीं। मेरे ख्याल में शेख रशीद की किसी और को होने चाहिए, और वो मेरा ख्याल शेख रशीद मान भी जाएंगे इस पर। उन्होंने इशारा भी दिया है। अब अपोजिशन से बात करनी चाहिए थी, लेकिन ये आप एक जंग जीत रहे हैं, कामयाब हैं उसमें, छोटी मोटी गलतियां कोई याद नहीं रखता। ये चंद दिन के बाद लोग भूल जाएंगे। और उससे बड़ी गलती उन्होंने की खाकान अब्बासी को बना के। खाकान अब्बासी मुस्तकिल वजीर आज़म हो सकते हैं, और नवाज शरीफ की सपोर्ट की फिर उन्हें ज़रूरत ही नहीं रहेगी। खाकान अब्बासी की शख्सियत ज़बरदस्त है। मेरी ज़ाती राय तो यही। जी सुहेल साहब, इत्तफाक करेंगे ज़ाती राय से? मेरा ख्याल है शायद खाकान अब्बासी, मैंने उस दिन कहा भी था, जो मेरे जहन में ये था नाम, क्योंकि वज़ीर आज़म का एतमाद है। और एक दफ़ा जब चीफ मिनिस्टर के लिए नाम गौर हो रहे थे, दोस्त मोहम्मद खोसा साहब को जब बनाया गया था, तो उस वक्त ही शायद खाकान अब्बासी साहब को सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने के लिए कहा गया था। तो उससे ज़ाहिर होता था कि कहीं मियाँ साहबान के जहन के किसी कोने में उसका नाम जो है, शायद खाकान अब्बासी साहब का, वो मौजूद है एज ए लायलिस्ट। बाकी रह गई जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टीज़ की ये स्ट्रेटजी कि जी इलेक्शन का 1 साल तक इंतज़ार किया जाए। नून भी ये चाहती है कि अपनी टर्म मुकम्मल करे ताकि वो अपने मंसूबे मुकम्मल कर सकें, कुछ ना कुछ हालात जो हैं उनको ठीक कर सकें, और ताकि अगले इलेक्शन में अपने बंदे ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आ सकें। अच्छा, इसी तरह PTI इसलिए वेट करना चाहती है कि उनका ख्याल है कि नून लीग का ज़वाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जब ये एहतसाब कोर्ट्स में जाएंगे तो मज़ीद नीचे आएंगे, इनके लोग लॉयल्टीज़ बदलेंगे, इनकी कैबिनेट से लोग छोड़ेंगे। अच्छा, फौरी इंतखाबात का मुतालबा तहरीक इंसाफ को फ़ायदा नहीं देगा? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मेरी राय में पाकिस्तान के सिस्टम के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, और पाकिस्तान में जो 1 साल का अगला डल पीरियड ऐसा आने वाला है जिसमें एक कमज़ोर वज़ीर आज़म होगा, जिसमें टर्माइल होगा, जिसमें कोई बड़ा डिसीजन नहीं हो सकेगा, और पार्लियामेंट जो है बड़ी एक कठपुतली सी पार्लियामेंट होगी। तो ये 1 साल का पीरियड जो है जिसमें कोई फ़ैसला नहीं हो सकेगा,
تو میرا خیال ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے پاکستان کے لیے. جلدی الیکشن ہو جاتے. دنیا بھر میں یہ روایت ہے کہ جب اس طرح کا کوئی کرائسس آتا ہے تو ٹھیک ہے کئی دفعہ فیسز بھی چینج ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی بہت بڑا کرائسس ہوتا ہے تو لوگ اوریجنل مینڈیٹ کی طرف یعنی لوگوں کے پاس جاتے ہیں. اور انہیں 4 سال ہو گئے تھے, کافی ہیں 4 سال, تو 4 سال کے بعد الیکشن میں چلے جاتے ہیں. تو سنجیدگی کا عالم کیا کہتا ہے ایاز صاحب؟ ابھی شاید خاقان عباسی کا انتخاب, اس پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو گئیں. شہباز شریف کی بطور وزیر اعظم نامزدگی, اس پر بھی انگلیاں اٹھ رہی ہیں. نکموں کی ریس ہے. وہ جو شوروردی نے کہا تھا ہمارے برادر ملکوں کے بارے میں 56 کے سویز کرائسس کے بارے میں, 0/0 حاصل آپ کو 0 ہی ہوگا. یہ خاقان عباسیوں اور فلانا اور ڈمکانا یہ جو ہیں بے معنی سی چیزیں ہیں. ویک گورنمنٹس ہیں. کئی ماہ سے عملاً اسلام آباد میں سویلین حکومت ختم ہو چکی تھی, اور وہ جو ہے ان کا اختیار اپنے وہ صرف وزیر اعظم ہاؤس پہ تھا. باقی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ, JIT, ان کا جو فزیکل سپیس تھی وہ بھی اوروں کے ہاتھ میں چلی گئی تھی. تو یہ جو ہوں گے ابھی آئیں گے. میں تو وہ پہلے وہ جو اس فوٹو کا منتظر ہوں کہ جب پہلی میٹنگ آرمی چیف کی اور اس انٹرم وزیر اعظم صاحب کی ہوگی, وہ جب دیکھنے والی وہ ہوگی کہ کیا چہرے ہوں گے, وہ بات کیا کریں گے, وہ کیا ان سے وہ ہو سکے گا. اور وہ جو پرائم منسٹر ان ویٹنگ ہے, آپ دیکھیں تو سی نا, آپ سوچ کا اندازہ لگائیں. پرائم منسٹر ویٹنگ کون ہے؟ چھوٹے بھائی جان ہیں. پنجاب میں کس کو آپ لا رہے ہیں؟ آج اب ڈان کی فرنٹ سٹوری ہے, پتہ نہیں اس میں حقیقت کتنی ہے. یہ سلمان غنی صاحب شاید وہ بہتر اس پہ روشنی ڈال سکیں. کس کو چنا جا رہا ہے وہاں منصبدار پنجاب؟ وہ سب زیادہ صاحب کو وہ چنا جا رہا ہے. کون سی جمہوریت ہے یہ؟ اس کے بغیر کوئی چارہ کیوں نہیں ہے سلمان صاحب؟ ایک اور چیز میں صرف وہ کہہ دوں, وہ کل جب ان کی وہ تقریر تھی, وہ جو اپنی پارلیمانی, وہ جس کل تو شیر کی آواز وہ حلق سے نکل نہیں پا رہی تھی. تو دیکھیے ہماری وہ عمر وہ ہے کہ ہم نے بھٹو صاحب کی بھی معزولی اقتدار سے دیکھی. اب بھٹو اقتدار سے معزول ہوئے تھے پہلی دفعہ جب وزیر اعظم وہ آرمی چیف سے مری میں ملے تھے. وہ فوٹوگراف تاریخی ہے. وہ ایک منہ میں ان کا وہ روب تھا. اور جو ہے بعد میں جو انہوں نے ملتان میں تقریر کی تھی ساجد حسین قریشی کے ڈیفائنس تھی ان کی, نہ کوئی بات مشکل ہوگی. عائشہ آج شرارت کے موڈ میں ہیں. پہلے انہوں نے اپنے ابتدائیہ میں ایاز امیر صاحب کو کہا کہ ان پہ سنجیدگی تاری ہے اور وہ مزید سنجیدہ ہو گئے. اور پھر ہارون صاحب کو جب سوال کیا عمران خان کے بارے میں, تو ہارون صاحب جب بتا رہے تھے کہ ایکسیلنٹ پرفارمنس ہے اور آگے بھی ایکسیلنٹ ہوگی, تو بیچ میں سے اس نے پھر شرارت کی کہ شیخ رشید کی نامزدگی کیسی ہے. چونکہ شیخ رشید کے بارے میں جو میں پچھلے سال سے ایک نیٹ پہ سن رہا ہوں کہ اس شخص کو میں اپنا ملازم بھی نہیں رکھوں گا, چپڑاسی نہیں رکھوں گا, اس کو انہوں نے پرائم منسٹر کا امیدوار نامزد کر دیا. بدلتا ہے رنگ آسمان کیسے. ٹھیک ہے, یہ وقت کے ساتھ خیالات بھی بدلتے ہیں, نظریات بھی بدلتے ہیں. لیکن ایک بات عائشہ میں ضرور کہوں گا کہ اب پرائم منسٹر نواز شریف نہیں ہے, اب وہ آ گئے سیاستدانوں کی صف میں. انہیں بھی اب سیاستدانوں کے طور پہ سوچنا چاہیے اور باقی سیاستدانوں پہ, اس لیے کہ ہم کتنے سیاستدان قربان کریں گے. کیونکہ اب نئی بات شروع ہو گئی کہ جی عمران خان صاحب بھی جائیں گے. اور گزشتہ رات اسلام آباد میں امریکی سفارتکار جو جا رہے ہیں امریکی سفیر, ان کے اعزاز میں ایک کھانا تھا جس میں سفارتکار یہ کہتے نظر آئے کہ پاکستان میں 80 پولیٹیشنز کی قربانی ہو رہی ہے. میں سمجھتا ہوں, دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ کرپٹ صرف پاکستان کے پولیٹیشنز نہیں ہیں, اور اچھی بات ہے 62, 63 کا اگر لاگو کرنا ہے یہ سب پہ ہونا چاہیے. اور خاص طور پہ ہدف دیکھیں, سیاستدان مشعل راہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قوموں کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. اور اب بھی جو ایک سوال بڑے واضح انداز میں لوگوں کے اندر ڈسکس ہو رہا ہے, میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ جب پاکستان کے چیف ایگزیکٹو کو کرپٹ قرار دیا جا رہا تھا, مجھے تو نہیں پتا چلا, مجھے میری عدالت عظمیٰ نے نہیں بتایا کہ وہ کتنے کرپٹ ہیں, انہوں نے اختیارات سے کتنا تجاوز کیا ہے, ان کے خلاف کون سا میگا اسکینڈل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پولیٹیشنز کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے. ہم چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جمہوریت اور جمہوری عمل آگے بڑھے, اور یہ تبھی آگے بڑھے گا ذمہ داری کا احساس ہو,
احتسابی عمل آگے بڑھے اور جو گندی مچھلیاں جن کی وجہ سے پاکستان کی سیاست اور پولیٹیکل پارٹیز بدنام ہوئی ہیں ان سے نجات حاصل. ذمہ داری نالائکی کا اعتراف کر رہے ہیں خواجہ سعد رفیق کے 62 ختم نہیں کی. جی سعد رفیق کو چھوڑیں, آپ پھر چھیڑ رہی ہیں, پھر آپ ایک شرط کر رہی ہیں. نہیں کوئی چھیڑنے کی بات نہیں, سوال کر رہی ہوں. جی خواجہ سعد رفیق کو چھوڑیں, سیاسی مظاہرے ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے؟ وزیر ریلوے رہے ہیں. جو نواز شریف صاحب کہیں اگر کوئی بات, جی وہ ہیں ان کے آقا و مولا, ان کے شہنشاہ. کیا وہ کہتے تھے جی مغل دربار میں اس کے ذل الہی, یہ کسی کو تو چھوٹا سا اختلاف کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. ویسے ذاتی طور پہ جو سعد رفیق صاحب کہتے ہیں اگر میں دوہرا دوں تو زلزلہ آ جائے, جو کہتے رہے ہیں لوگوں کو بتاتے رہے ہیں ہمیشہ, ان کو چھوڑے. بات یہ ہے جو ہمارے بھائی نے کہا نا کہ کرپشن کوئی ثابت ہے, کرپشن تو انہوں نے پروسیس طے کر دیا, بہت سی چیزیں تو آ ہی گئی ہیں. برٹش گورنمنٹ نے بتا دیا کئی چیزیں کہ یہ دونوں کمپنیاں کس کی ملکیت ہیں. وہ ٹرسٹ ڈیڈ جو ہے بھائی اور بہن کی وہ جعلی نکلی. وہاں سے کوئی منافع ہوا تھا دبئی سے, وہ ثابت ہو گیا نہیں ہوا, جدہ سے بھی نہیں ہوا, اور جو بیانات کا اختلاف ہے وہ بھی ہے. وہ تو کرپشن کی تو ہزار چیزیں سامنے ہیں, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. اور کرپٹ تو یہ ہمیشہ سے ہیں, اس میں کیا شبہ ہے؟ کون نہیں ہے یہ بھی باقی سب کی باری جو بھی کرپٹ ہو بھائی, ہمیں ایک آدمی چور ہے, یہ جیب تراش ہے, یا قاتل ہے, یا گنڈا ہے, تو کون نہیں ہے؟ تو دوسرے کو بھی پکڑیں, 200 ہوں, 400 ہوں, 1 لاکھ ہوں, جتنے بھی ہوں. لیکن وزیر اعظم تو چور نہیں ہو سکتا نا, ڈاکو وزیر اعظم تو نہیں ہو سکتا. سپریم کورٹ نے وہ پروسیس طے کر دیا ہے جس سے ان کی ساری کرپشن سامنے آئے گی, اور لوگ شرمندہ ہوں گے, شرمسار ہوں گے جو یہ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی. خود نواز شریف صاحب نے اس میں ایک فکرہ کہا, وصول کرتا ہوں تو پریشانی ہوتی ہے, نہیں وصول کرتا تو پریشانی ہوتی ہے. صورتوں میں مرتا ہے. اچھا سہیل صاحب, یہ بہت سی اہم اور باتیں اس میں ہو رہی ہیں. انٹرنیشنل کہہ رہی ہے, کیا تنظیم کا ٹرانسپیرنسی کہہ رہی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ان کے خلاف کارروائی کرے برٹش گورنمنٹ, ان کی جائیداد آمدن سے زیادہ ان کے اثاثے ہوں تو واپس کیے جائیں. اچھا یہ بتائیے سہیل صاحب, 62-63 کی بات نالائکی کا اعتراف کیا کہ ہم ختم نہ کر سکے. خواجہ سعد رفیق کی اس بات پہ کتنا دم خم ہے, اور آنے والے دنوں میں اب انتخابی اصلاحات میں کوشش بھی کی جائے گی اسے ختم کرنے کی, تو اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ 62-63 ختم نہیں ہو سکتی. اور اب یہ جب 18ویں ترمیم پہ نظر ثانی ہو رہی تھی اور اس کے نوک پلک سنوارے جا رہے تھے, اس وقت یہ چانس مس کر دیا گیا. اب پتہ نہیں کتنے سال کے بعد پالیٹیشنز کے پاس یہ چانس آئے گا کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی ترمیم کر سکیں. میرا نہیں خیال کہ اس وقت کے حالات انہیں یہ اجازت دیں گے یا یہ موقع فراہم کریں گے کہ وہ اس طرح کی جو ترامیم ہیں وہ کر سکیں. اب تو لے دے کے ایک طرف توجہ دینی چاہیے, وہ ہیں الیکٹورل ریفارمز, جس کے اسی میں اس کی بات ہو رہی ہے کہ اسے ختم کر دینا چاہیے. میرا نہیں خیال کہ یہ 62-63 is too sensitive, اس لیے نون نے اس وقت اس کو نہیں چھیڑا تھا, اور مذہبی جماعتوں نے مخالفت کی تھی کہ آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے. تو نون اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اپنے اتحادیوں کو بھی ناراض کرے اور پاکستان کے ووٹ بینک کے اندر ایک درار ڈالے, یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے. ہاں البتہ الیکٹورل ریفارم جو ہیں وہ ایک ٹاپ ایجنڈا ہونا چاہیے, جس میں جو پی ٹی آئی کے تحفظات ہیں وہ دور ہونے چاہیے, اور زیادہ سے زیادہ ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ الیکشن کو ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کی ریفارمیشن ہونی چاہیے, ری آرگنائزیشن ہونی چاہیے, کیونکہ اس الیکشن کمیشن پر اپوزیشن کی کسی جماعت کو بھی اعتماد نہیں ہے. تو یہ جب تک نئے سرے سے نہیں بنتا جو ایک ٹرانسپیرنٹ اور فیئر اینڈ فری الیکشن ہے اس کا انعقاد ممکن نہیں. عمران خان کا تو یہ مطالبہ بہت دیرینہ ہے, یا سب بیسٹ اسٹریٹجی اس وقت تحریک انصاف کی کیا ہونی چاہیے جس کا اعلان وہ آج کر سکتا ہے عمران خان کے لیے؟ اب نیکسٹ کیا؟ وہ تو یہی کہیں گے کہ یہ کرپٹ جو ہے ایک پہلا قدم ہوا ہے, لیکن اور اقدام جو ہیں رہتے ہیں, ہونا چاہیے. کرپشن بڑے, دیکھیے جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے, انیشیٹو جو ہے وہ سیاسی میدان میں نہیں رہا. انیشیٹو جو ہے وہ پہل کرنے کی صلاحیت اور طاقت سپریم کورٹ کے پاس چلی گئی ہے. ایجنڈا اور پیٹرن جو آنے والے دنوں کا سیٹ ہوگا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں جو دیے گئے احکامات اور ڈائریکشنز ہیں ان کی روح سے ہوگا. 6 ہفتے میں ایک نیا بونچال ملک میں آئے گا. جب ریفرنسز تیار ہو جائیں گے یہ تمام چیزیں پیچھے رہ جائیں گی کہ سعد رفیق نے کیا کہا تھا اور شیخ رشید وزیر اعظم کے وہ نامنی تھے یا نہیں تھے. 6 ہفتوں میں یہ ڈیڈ لائن ہے. ایک بالکل جب وہ پیشیاں ہوں گی, جب سامنے جانا ہوگا,
جب یہ ایون فیلڈ پراپرٹیز اور وہ یا تو ایک ریفرنس ہو، وہ بہت سارے ہیں شاید، اور دبے ہوئے کئی مردے ہیں جو قبروں میں پھڑا رہے ہیں، جیسے کہ ماڈل ٹاؤن کیس ہے، جیسے کہ اصغر خان کیس ہے. وہ اگر تھوڑے اٹھ گئے تو سارا منظرنامے پہ وہ چھا جائیں گے. تو یہ وقتی طور پہ ہے کہ شیر مری گیا تو شیر آیا، یہ کل تک رہے گی اس کی وہ پتہ نہیں دو تہائی اکثریت کہاں جاتی ہے، پتہ نہیں مینڈیٹ کہاں جاتا ہے، رات تک وہ رہتا ہے. پہلے گئی تھی مینڈیٹ والے دیکھیں، ایک جو سمجھنے کی بات ہے، مینڈیٹ والے یہ فیصلہ نہ کر سکے، نہ سمجھ ان کے دماغ میں آ سکی کہ حکمرانی اور لالچ میں تھوڑا سا فاصلہ رکھنا چاہیے. جب انہوں نے ہر بار آئے تو ایسے کر دیا، پھر نتیجہ وہی ان کا. کیوں سلمان صاحب توبہ کے دروازے بند کیوں ہوئے؟ ایک فکر چھوٹا سا، جی 300 پراپرٹیز تو لندن میں ہیں اور 2 ایمبیسیڈرز نے یہ اطلاع دی. اب وہ آن ریکارڈ تو نہیں کہیں گے، لیکن میں 100% یہ چیزیں پھر ریکارڈ پہ آنی چاہیے، ہمیں بغیر تحقیق کے بات نہیں کرنی چاہیے. مگر بالکل نہیں، بغیر تحقیق کے نہیں کریں گے. اچھا جی، کہ وہ 2 بلین ہے نا، اجازت اب تک میں مکمل کریں 3 دفعہ مکمل کر چکا ہوں اگر بیچ میں نہ ٹوکا. نہیں آپ کئی دفعہ کہہ چکے ہیں. اچھا میں تو کوئی زیادہ گفتگو نہیں کرتا. ایاز صاحب نے جو بات کی پھر بیچ میں شروع ہو گیا. سلمان صاحب کی بیتابی جو ہے پتہ نہیں کس اصل میں سوال ان سے میں کرنے لگی تھی نا، سوال وہ کر رہے ہیں. پھر یہ بات اسی طرح آگے نہیں بڑھے گی. صاحب کہیے $2 بلین کے پروجیکٹس، $2 بلین کے پروجیکٹس. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، بالکل میں صحیح کہہ رہا ہوں، 40% مانگ رہے تھے یہ اس میں. چلیں اس کی اگر یہ کہیں بات یہ کہ نمبر 1 تو کل یہاں پر شامی صاحب نے ایک بات کی تھی کہ ہمیں بہتان نہیں لگانا چاہیے، جو بات ہو ثبوت کے ساتھ کرنی چاہیے. ہم جرنلسٹ ہیں، ہم فریق نہیں ہیں. اور بار بار کسی چیف ایگزیکٹو کے بارے میں کہنا ہے چور ڈاکو، بھائی بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ دیکھ لیں گے سکرین پہ. میں نے تو کبھی عمران خان صاحب کی میں ایک عزت و تکریم، میں ہر سیاسی لیڈر کی عزت و تکریم کرتا ہوں، ان کے دائیں اور بائیں دیکھ لیں، پاکستان کے نامور چور اور ڈاکو کھڑے ہوں گے جن کے بارے میں کیسز موجود ہیں. 6 ہفتوں کی جو انہوں نے بات کی ہے، میں اس حد تک ضرور اتفاق کرتا ہوں یہ یک طرف ریفت نہیں چلے گی. اور آج یہ آپ دیکھ لیں کہ 2 دن کے اندر، میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا اور میں یہاں پر اسی جگہ پہ بیٹھ کے کہتا تھا کہ پاکستان میں ایک بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے کہ پاکستان میں شروعات ہیں. میں بار بار یہ بات کہتا رہا. اب وہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ پاکستان کے عوام یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ جس شخص کو یہاں پر چور ڈاکو لٹیرا اربوں کی پراپرٹیز اس پہ ایک اقامہ ڈال دیا گیا ہے. یہ سوال پاکستان کے عوام کے دلوں میں موجود ہے اور میں بڑی معذرت سے یہ بات کہوں گا کہ ہمیں فریق نہیں بننا چاہیے. پاکستان کو اگر کوئی سمت مل رہی ہے اسے ملنے نہیں دینی. اور جو بھی چور ڈاکو ہیں، ہمارے پاس چینلز بھی موجود ہیں، ہمارے پاس اخبارات بھی موجود ہیں، ہم اسے ریکارڈ پہ لے کے آئیں. ہم اگر فریق ہیں بھی اس پلیٹ فارم پہ بھی تو صرف پاکستان کی سلامتی کے فریق ہیں، اس سے زیادہ ہم بات نہیں کر سکتے. لیکن آپ کو آگاہ کریں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بنی گالہ سے جلسہ گاہ کی جانب روانہ ہو چکے ہیں. یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے. ریزلٹس کی طرف آتے ہیں. آپ نے کس رائے کا اظہار کیا کہ عمران خان کی جو اس وقت اسٹریٹجی ہے وہ صحیح سمت میں جا رہی ہے؟ 64%، 64% یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان رائٹ وے میں جا رہے ہیں. 36 ایسا نہیں سمجھتے. لیکن وزیر اعظم سابقہ وزیر اعظم نواز شریف کچھ عرصے تک عادت رہے گی، وہ نااہل ہو گئے. اس کا فائدہ تحریک انصاف کو ووٹ کی صورت میں بھی ہوگا. اس سوال پر بات کریں گے بریک کے بعد. تھنک ٹینک کا ساتھ دینے کا شکریہ. سابقہ وزیر اعظم نواز شریف مری میں موجود ہیں اور ادھر تھوڑے ہی فاصلے پر اسلام آباد میں تحریک انصاف جشن فتح منانے جا رہی ہے. تشکر ہے، یوم تشکر ہے آج تحریک انصاف کا. اس حوالے سے سوال جو آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ کہ اب نواز شریف کی نااہلی کے بعد آئندہ الیکشن میں تحریک انصاف کو اس مقدمے کا، اس جیت کا فائدہ ہوگا؟ اس سے پہلے کہا جاتا ہے کہ عمران خان جلسوں میں افراد تو جمع کر لیتے ہیں، بڑی تعداد آ جاتی ہے، لیکن وہ ووٹ میں تبدیل نہیں ہو پاتی. کیا اس جیت کا فائدہ تحریک انصاف کو ووٹ کی صورت میں آئندہ الیکشن میں ہوگا؟ آپ اس سوال کا جواب دیجئے. اور ایاز امیر صاحب کے سامنے بھی یہ سوال رکھتے ہیں. ایاز صاحب، جس طرح آپ تیار ہیں اور جس طرح آپ مطمئن ہیں، آپ تحریک انصاف بھی مطمئن ہو جائے کہ ووٹ مل جائیں گے؟ نہیں، آپ نے تو میں کس چیز سے مطمئن ہوں اور کیا لباس وائز کا ہے یا ذہن کا ہے؟ وہ میں لباس وائز ہی کہہ رہی ہوں. ماشاءاللہ ہم نے وہ ہے وہ اتنے وہ ادوار دیکھے ہیں اور ایک یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کچھ تو ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی. تیسری بار یہ وزیر اعظم تھے، کچھ سمجھ جاتے کہ کیسے معاملات ریاست کیسے چلانے چاہیے.
کہاں پہ ہاتھ ڈالنا چاہیے کہاں پہ نہیں کرنا چاہیے، پر یہ لمبی کہانی ہے، لمبی بحث ہے، وہ کبھی اس پہ آپ کو ایک مکمل پروگرام کرنا چاہیے کہ حالات اس نیچ پہ پہنچے کیسے، کیوں اتنی مشکلات انہوں نے اپنے لیے پیدا کر لی، کہاں سے کہاں یہ معاملات ہوئے، کیا کیا یہ پہلے کر سکتے تھے، پاناما کی بلا بھی شاید ٹل جاتی پر ان سے کچھ نہیں ہوا تھا۔ اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا کیا فائدہ ان کو پہنچنا چاہیے۔ دو مین پارٹیز ہیں، مین الیکشن بیٹل ایک صوبے میں ہوگی پنجاب میں جو ہم کہتے ہیں پاور ہاؤس ہے پاکستانی سیاست کی، فی الحال وہ لگتی ہے مضبوط، نون لیگ کوئی نہیں گیا وہاں سے، کچھ نہیں ہے، بالکل ہے، سارے اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں سابقہ ایکس پرائم منسٹر پہ، لیکن یہ جب ہوگا یہاں پہ انٹرم پرائم منسٹر بنے گا، وہ وہاں پہ ریفرنسز ہوں گے، پنجاب میں پتہ نہیں کس کو لاتے ہیں، اگر انہوں نے یہ حماقت سرزد کر دی کہ اپنے صاحبزادے کو یہاں چیف منسٹر بنا لیا، اس کے سیاسی ان کو اس کے ریپرکشنز ہوں گے اور سیاسی اس کی قیمت ان کو پھر ادا کرنی پڑے گی، کیونکہ یہ اچھا جائے گا نہیں۔ تو یہ ایک جو عرصہ ہے سال کا یا کچھ مہینوں کا، اس میں سیاست میں ایک پارٹی کا نہیں کہہ رہا، ٹوٹ پھوٹ ہوگی اور اس میں فائدہ لینا چاہیے۔ یہ میدان ایسا ہے، 1970 کی جو الیکشن کیمپین تھی وہ ایک دم ایسے نہیں ہوگی تھی، پورے ایک سال پہ محیط تھی، جنوری سے لے کے پہلے اکتوبر تک تھی، پھر ایسٹ پاکستان میں وہ سائیکلون آیا تو دسمبر تک، تو 12 مہینے وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان کرتے رہے، یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کرتے رہے، تو دسمبر 7 کو جو نتیجہ تھا پھر ہوا تھا۔ تو ابھی اس کا یہ پاناما کا فیصلہ ہوا ہے، ایک مور سابقہ حکمران پہ، سابقہ وزیر اعظم پہ لگ چکی ہے، اور یہ انہوں نے ایک چھوٹا سا نقطہ، ہم پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے، بابا سارے ریفرنسز جو بن رہے ہیں وہ کرپشن کے حوالے سے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا ضمیر مطمئن ہے، مطلب انہوں نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ قوم بالکل ہی بے وقوف ہے اور بالکل ہی پتہ نہیں کس چیز کا یہ ریوڑ ہے، یہ تو ساری داستانی کرپشن کی۔ تو اب حالات کی نزاکت کو تحریک انصاف سمجھ لے، اب دیہی علاقوں میں بھی اس نتیجے کا فائدہ ہوگا یا وہاں وہی ریزلٹس آئیں گے؟ ہارون سیاسی دیکھیں، وہ اگر کسانوں کے ایشوز اٹھاتے ہیں، جب بھی شریف خاندان اقتدار میں آیا کسانوں پہ بڑا برا وقت آیا۔ بے نظیر کے دور میں مجھے یاد ہے جب دوسری بار وہ وزیر اعظم بنی تھی اور ظفر الطاف ایگریکلچر سیکٹری، تو 7% گروتھ تھی، یہاں مائنس پہ گیا ہے، اور وہ اس کو اٹھائیں۔ ویسے سیاسی تحریکیں جو ہے وہ شہروں سے دیہات میں جاتی ہیں، دیہات سے شہروں میں نہیں آتی ہیں۔ آبویسلی دو پارٹیاں ہیں تو انہیں اچھے امیدوار بھی ملیں گے بہت سی جگہوں پہ، بالکل ہی اگر کچھ نہ کریں پھر بھی بہت سے اچھے امیدوار ملیں گے، لیکن اگر جلسہ ہو رہا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ گاؤں میں نہیں دیکھا جا رہا، اور کیا خیال ہے کہ گاؤں میں لوگ نہیں جاتے؟ یہ 2013 کی تحریک انصاف نہیں ہے، یہ اس طرح کے ٹکٹ نہیں دے گی، ان غلطیوں کو نہیں دہرائے گی، کم غلطیاں کرے گی، ہو سکتی ہیں غلطیاں تو سبھی کرتے ہیں، انہوں نے میرا خیال ہے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے اور اس کو بہتر بنائیں گے۔ دیہات میں جائے گی، ممکن ہے دیہات میں بہت زیادہ نہ ہو، لیکن دیہات کے لوگ تو ویسے بھی حکومت کی طرف جاتے ہیں، اپوزیشن کی طرف نہیں۔ جس آدمی کو وزیر اعظم بننا ہی نہیں ہے، نواز شریف کو تو وزیر اعظم نہیں بننا، وہ تو ہمیشہ کے لیے نااہل ہیں، ٹھیک ہے، بننا ہی نہیں ہے۔ اور شہباز شریف صاحب کے خلاف ریفرنس تیار ہے، شہباز شریف صاحب بالکل اسی طرح نااہل ہوں گے، آج بالکل کوئی نہیں مانے گا، لیکن ایک دن وہ نااہل ہو جائیں گے، پھر آپ کہیں گے کہ آپ کا اندازہ درست تھا۔ حمزہ شہباز جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنانے کا مطلب نری تباہی ہے۔ تو اس وقت تو حالات اس کے حق میں بالکل اگری کرتا ہوں یاد صاحب سے، میں نے وہ پوری کیمپین جنوری سے لے کے دسمبر تک کور کی ہے، میں اس وقت اخبار میں تھا، ایک چھوٹے سے اخبار میں تھا، بھٹو صاحب کی لاہور کی پہلی پریس کانفرنس میں نے کور کیا۔ وہ یہ جب سال کے آخر تک ہم پہنچیں گے الیکشن تک تو پھر بالکل واضح ہوگا، اور وہ تھکنے والا تو نہیں ہے، وہ تو 12 گھنٹے روز کمپین کر سکتا ہے۔ ان کی تو میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ہر 6 مہینے کے بعد نواز شریف صاحب کا وزن اتنا بڑھ جاتا ہے کہ نئے لباس سلوانے پڑتے ہیں۔ اچھا، جو نقشہ کھینچا ہے یاس صاحب یا ہارون صاحب، نہ شہباز شریف نہ حمزہ شہباز، تو پھر تو عمران خان کو یہی مطالبہ کرنا چاہیے کہ نئے الیکشن کرا لیں۔ میرا خیال ہے کہ ان کا یہ خیال ہے، اور ان کی پارٹی کے جو حکمت کار ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ سال ویٹ کرنے سے ان کی جو مقبولیت ہے شریف فیملی کی یہ اور نیچے جائے گی، نون لیگ جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی، اور جو واحد جس کو فائدہ ہوگا پارٹی وہ پی ٹی آئی ہوگی۔ تو ان کی یہ رائے ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میری رائے مختلف ہے، میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی الیکشن ہوتا اتنا زیادہ فائدہ ہوتا، لیکن اب سوال یہ ہوگا کہ کیا
नून इस काबिल है कि वो कोई एहतजाजी तहरीक या अवामी तहरीक जो है वो बर्पा कर सके। जो माजी का तजर्बा है वो ये बताता है कि 100 किलो से ज़ायद बिज़नेस मिडिल क्लास के अफराद जो सफ़ेद माया वाले कपड़े पहनते हैं वो वोट डालने तो बड़े शौक़ से मियाँ नवाज शरीफ को जाते हैं, लेकिन अवामी जलसों में और एहतजाजी तहरीकों में वो नहीं आते। ये पॉलिसी नहीं है नून लीग की? नहीं, आते ही नहीं है। अच्छा। उनके मिजाज में ये नहीं है कि वो अवामी जलसे में आएँ या एहतजाजी तहरीक में आएँ। लेकिन कल रावलपिंडी के अंदर काफ़ी अच्छा क्राउड आया। सवाल ये है कि ये पैटर्न सिर्फ एक दफ़ा के लिए है या ये पैटर्न आगे रिपीट होगा। ये वो बड़ा सवाल मुस्लिम लीग नून के लिए होगा कि क्या वो अपना कोई केस बना पाते हैं, क्या उनका कोई नैरेटिव बन पाता है। गुजारिश ये है कि ये पानामा एहतजाज के बगैर कैसे बनेगा सुहेल साहब, ये नहीं, मुझे बताएं। पानामा के सारे मामले में उनका कोई बयानिया नहीं था, कोई वाज़े दिफा नहीं था जो किसी को कन्विंस कर सके कि वो कहना क्या चाहते हैं। और शायद यही उनकी अदालत के अंदर और JIT के अंदर भी उनकी यही सूरत हाल रही। सवाल गंदम होता था, जवाब चना होता था, तो ज़ाहिर है फिर उसका नतीजा जो है वो भी ज़ाहिर था। मेरा ख्याल है कि उन्हें पहले बैठ के ये सोचना चाहिए कि कहाँ कहाँ उनके नैरेटिव में खामियां हैं जिसको लोग मान नहीं रहे, जिससे लोगों को इख्तलाफ है। तो ये जब तक वो ये चीज़ें सामने नहीं लाएंगे, इसका वाज़े जवाब नहीं देंगे, उस वक्त तक उनका नैरेटिव नहीं बन पाएगा। और सियासत करने के लिए और हाई मोरल ग्राउंड अचीव करने के लिए एक नैरेटिव होता है। इमरान खान का नैरेटिव जो है वो इस वक्त जीता है। उसने जो नैरेटिव बनाया था करप्शन के ख़िलाफ़, उसने उसको साबित किया, कोर्ट्स ने उनको एंडोर्स किया। तो अब इसका तोड़ करने के लिए या तो उनके पास कोई नया नैरेटिव हो, वगरना ये नैरेटिव जो है इमरान का ये ताकत पकड़ता जाएगा और नून जो है इसको ज़ोफ पहुंचती जाएगी। अभी भी सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक दफा होगा या कुछ सोच रहे हैं PMLN के अंदर भी? देखिए आयशा, मेरा ख्याल सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही ये है कि नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद क्या आइंदा इलेक्शन में तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को फ़ायदा होगा। कि मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि करप्शन और लूट मार को पाकिस्तान की सियासत में इशू बनाने का क्रेडिट इमरान खान का है, लेकिन करप्शन और लूट मार ही एक इशू नहीं है कि और बहुत सारे पाकिस्तान के इश्यूज़ हैं। महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, एजुकेशन है, हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं। ये सारे प्रॉब्लम्स बराह रास्त लोगों के हैं कि आप करप्शन और लूट मार को करप्शन इशू तो बना फसाद सकते की जड़ है। नहीं, देखें ये बात से भी बड़ा मसला है सलमान साहब। देखिए आज क्या इशू बन रहा है, आज क्या इशू बन रहा है। हम इस प्रोग्राम में मुसलसल ये कहते रहे कि एहतसाब का मौसर सिस्टम पाकिस्तान के सियासतदानों ने बनाया होता, पार्लियामेंट को बरूकार लाया होता, तो ये फिर अदालत उज़्मा पे इतना बोझ लादने की जरूरत नहीं थी। मैं समझता हूं कि इस सारी कैंपेन के नतीजे में पंजाब के अंदर जो सूरत हाल बनती नजर आ रही है कि इसमें इमरान खान साहब को फायदा होगा, लेकिन पख्तूनख्वा के अंदर उनका वोट बैंक में कमी आएगी। देखें कुछ रुझानात हैं अब तक की ये सूरत हाल है, जहां तक ये कि जी एहतजाजी सियासत के अभी सोहेल साहब ने रावलपिंडी की मिसाल दी है, और जो मेरे इल्म में है कि एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का एक इस्तकबालिया प्रोग्राम बन रहा है इस्लामाबाद से लाहौर के लिए, और बतौर जर्नलिस्ट मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसे खुद देखूं ताकि लोगों के रुझानात क्या हैं कि वहाँ पर लोग लाए जा रहे हैं GT रोड पे या लोग आ रहे हैं। और एक चीज़ जो अभी तक मैंने महसूस की है कि ये फैसला अगर सॉलिड होता तो यकीनन उनकी क्रेडिबिलिटी में, उनकी मकबूलियत में कमी आनी थी। पता नहीं क्यों कि पिछले 48 घंटे के अंदर एक चीज़ जो लोगों में सबसे ज़्यादा डिस्कस हुई है कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक हुकामा की बुनियाद पर अलहदा कर दिया गया है, एक करप्शन का सॉलिड। देखें बार बार क्या जा रहा है, अभी नाअहली की बात हुई कि जी शहबाज शरीफ नाअहल, फलां नाअहल, भाई इमरान खान की नाअहली की बात भी हो रही है, और ये अच्छी बात नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टीज एसेट होती हैं सिस्टम का, पॉलिटिशियन जो है एसेट होते हैं। आप पाकिस्तान के अवाम को फैसला करने दें। देखें पाकिस्तान आखिर करोड़ों लोगों ने वोट देने हैं और उन्होंने फैसला इस तरह के फैसलों की बुनियाद पर नहीं करना, उन्होंने कारकर्दगी की बुनियाद पर करना, उन्होंने तकरीरों की बुनियाद पर नहीं करना। इलेक्शन में बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कौन जीता कौन हारा, लेकिन नवाज शरीफ की नाअहली के बाद तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को फायदा होगा। 59% समझते हैं हाँ ये फायदा देगा तहरीक इंसाफ को, 41% ऐसा नहीं समझते। इस गुफ्तगू के दौरान बहुत से अहम नुकात उठे, उन्हीं पर बात करेंगे ब्रेक के बाद।